नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज हम जिस सूरह की तफ़सीर करेंगे वो सूरह नूर है। और सूरह नूर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारी जो मैनर्स एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो लाइफ के लिए जो एटिकेट्स जो हमें मैनर्स की ज़रूरत होती है उनके बारे में हमें यहाँ बहुत तज़किरा मिलेगा। हमारी सोसाइटी किस तरह से होना चाहिए, तो इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहकाम हैं। ठीक है, आपने उन अहकाम को अच्छे से समझना है। कुछ तो ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, कुछ ग़ुलामों के बारे में हैं जो अब हमारी सोसाइटी में ग़ुलाम नहीं हैं। ठीक है, उनके बारे में चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अभी भी हमें जिनकी ज़रूरत है समझना, क्योंकि उन मैनर्स उन एटिकेट्स को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल फॉर्मल से हटकर कैजुअल हो गया है। ठीक है, तो जो उसूल जो अहकाम हमें बताए गए हैं, और इस सूरह में बहुत खूबसूरत सूरह है, बहुत खूबसूरत अहकाम है, और हर एक आयत में एक ऐसी पूरी तफसीर है जिसको आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा ये भी बात है, ये भी बात है और ये भी बात है इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अज़ीम सूरत है, हमने इसको नाजिल किया है और इसको तुम पर फ़र्ज़ किया है, और हमने इसमें बड़ी रोशन आयात नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब आप देखें, आयत नंबर 1 को पढ़कर ही महसूस हो रहा है कि इसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इसे नाजिल किया है। ज़ाहिर सी बात है, हर सूरह को हर आयत को नाजिल करने वाले अल्लाह ताला हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस सूरह के लिए स्पेशली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये एक अज़ीम सूरत है और इसको हमने नाजिल किया है, हमने इसे तुम पर फ़र्ज़ किया है, यानी इसमें जितने अहकाम आएंगे हमने उन अहकाम को तुम्हारे लिए फ़र्ज़ किया है, और हमने उसमें बड़ी रोशन आयात नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। आयात, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आयात के हमेशा दो मतलब होते हैं कि आयात से मुराद जो कुरान की आयात हैं वो भी हम लेंगे, निशानियाँ जो हैं हम उन्हें भी लेंगे, अल्लाह के अहकाम हैं उनको भी हम लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत रोशन आयात, बैयनात यानी रोशन आयात यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए इसमें रखी हैं। ठीक है, सूरह नूर का जो नुज़ूल है वो 6 हिजरी में हुआ और इसमें 9 रुकू हैं और ये 64 आयात पर मुश्तमिल है। अब हम बात करते हैं कि जिस माहौल में ये सूरह नाजिल हुई, तो अरब माशरे में बदकारी और बेहयाई को एक ऐब नहीं समझा जाता था, और यहाँ तक कि अपनी दूसरों की जो बहू बेटियाँ होती थीं उनको तोहमत लगाने में कोई एतराज़ नहीं समझा जाता था। ठीक है, और बड़े मज़े लेकर उनकी बातों को सुना जाता था। अगर मैं अरब माशरे को कहूँ या फिर आज के माशरे को कहूँ तो फ़र्क नहीं है। आज भी अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं कि अरे उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया या उनकी बहू के साथ ऐसा हो गया, तो हम मज़े लेकर सुनते हैं, अरे तुमने सुना ऐसा हुआ। तो हमारा माशरा भी आज अगर देखा जाए तो कहाँ अलग है। ठीक है, तो आप देखें कि हम भी वापस उसी जाहिल दौर में जाते जा रहे हैं ना। हम भी आजकल ये नहीं कहते कि छोड़ें भाई, हमें क्या करना, अल्लाह से डरें, अल्लाह ताला हिदायत दें। नहीं, हम तो ख़ुद जब इन चीज़ों को देखते हैं तो बड़ा मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम इन चीज़ों से हमें महफूज रखें। तो उस वक्त जो सोसाइटी का माहौल था, उस वक्त ये था कि औरत की जो इज़्ज़त थी वो नहीं की जाती थी, बदकारी बहुत आम हो रही थी, और इन सब को ये सारी चीज़ें जो इतनी आम हो गई थी कि जो फाहिशा औरतें थीं उन्होंने एक तरह से बिज़नेस कर लिया था अपने जिस्म का, और उसके लिए वो बेहयाई इतनी आम थी कि वो निशानियां लगा दिया करती थी अपने घर पर कि ठीक है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ, बिल्कुल शौक़ से आएँ। ये माहौल हो गया था। ठीक है, अब और एक दूसरे के घर में बिना इजाज़त जाना,
کوئی بری بات نہیں مانی جاتی تھی، اور جو کوئی بڑا آدمی، کوئی ایک رسوخ والا آدمی اگر وہ زنا کر لیتا تو اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، بیچارہ کوئی غریب یا کمزور انسان اگر جرم کر لیتا تو اس کے اوپر حد نافذ کر دی جاتی۔ تو یہ جو اخلاقی بے حیائی تھی، اس کو روکنے کے لیے یہ سورہ مبارک نازل کی گئی، اور اس میں جو بدکاری ہے، تہمت، جو باعزت عورتوں کے اوپر جو تہمت لگائی جاتی تھی، جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، ان سب کو روکنے کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اچھا، اس سورہ کے نازل ہونے کا ایک بہت امپورٹنٹ مقصد ہے، جو آپ لوگوں کو جب ہم سیرت کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، تب یہ آپ کو مقصد بتایا گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک تہمت لگا دی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جب وہ آیت آئے گی تب ہم پڑھیں گے۔ ان کے اوپر جب تہمت لگا دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی، یعنی ان کی بے گناہی ثابت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آیات نازل کی۔ رکوع نمبر 2 جو ہم پڑھیں گے اس میں پورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کی کہ وہ ایک پاک دامن عورت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں حضرت عائشہ بہت خوش بھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری کی پوری وحی بھیج دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر پھر سے وہی بات بتاتی ہوں کہ اگر ہم الفاظ دیکھیں آیت نمبر 1 کے، تو اس میں کیا کہا گیا؟ یہ ایک عظیم سورہ ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیں، اب آپ لوگ گرامر اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اب عربک کے اوپر تھوڑا تھوڑا فوکس کرنا شروع کریں۔ یہاں پر کیا ہے؟ انزلناہا، یعنی نا مطلب ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اسے نازل کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس کو فرض کیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اسے نازل کیا اس میں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 بار اس بات کو کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اسے فرض کیا، ہم نے اس میں نازل کی آیات، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے بہت سمجھنا ہے۔ جب آپ گرامر کو دیکھیں گے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ایمفسائز کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو تو وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیا، ہم نے ایسا کیا۔ اور یہاں پر کیا کہا؟ سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا۔ یہاں پر ایک گرامر کا اور آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر دیکھیں انزلناہا آیا ہے، اور ہا کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث میں یوز ہوتا ہے نا کہ ہا ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں ہا کیوں یوز کیا؟ کیونکہ یہاں پہ سورتن ہے، گولتا ہے، سورہ کو ہم نے مؤنث لیا، ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں پہ غور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آیات کو دیکھا کریں اور اس میں جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھیں۔ تو یہاں پر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر ہم نے اس سورہ کو نازل کیا ہے، اور اس میں جو بھی احکام تمہیں بتائے گئے ہیں یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کے اوپر انہیں فالو کرو، ٹھیک ہے، اس کا حکم مانو۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے بتا دوں کہ رکوع 1 جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک ہے، اور اس رکوع میں زنا کی جو سزا ہے وہ بتائی گئی ہے، لعن کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 2، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنفیذ کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہاں پر زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے یہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے، ٹھیک ہے، 100 کوڑے مارنے کی سزا۔ شادی شدہ زانی مرد اور شادی شدہ زانی عورت کے لیے رجم کی سزا، یعنی ان کو سنگسار کر دینا، وہ ہم حدیث سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو اتنی بڑی سزا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے زانیہ کے لیے، زانیہ کے لیے،
تو زانیہ اور زانی کے لیے جو یہ سزا دی ہے یہ آل آف اے سڈن نہیں آئی، ٹھیک ہے، ہر چیز تدریجاً آئی ہے، ہر حکم تدریجاً آیا، جیسے روزے کا پہلے ایام 20 کے آئے، پھر فرض ہوئے رمضان کے، اسی طرح سے یہ چیزوں کی بھی اگر ہم بات کریں، اس سزا کی بھی اگر ہم بات کریں تو سورہ نساء ہم لوگ پڑھ کر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا، اس میں آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 میں تو جو بدکاری کرے عورت اس کی سزا بتا دی گئی تھی، اور وہ کیا سزا تھی کہ جب کوئی تم میں سے بدکاری کرے تو 4 آدمی پہلے تو گواہ لے کر آؤ، گواہ کی ضرورت یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، 4 گواہ لے کر آؤ، اور جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا میں یہ ملوث ہے، تو کیا کرو، اس کو گھر میں بند کر دو، اس کو گھر کے اندر بند کر دو، ٹھیک ہے، اس طرح کی ہلکی پھلکی سزائیں اس کو دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، اور بھی ڈیٹیل ہے، آپ لوگ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 15، 16، 17 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو اس طرح کی سزا تھی کہ وہ توبہ کر لے تو اسے چھوڑ دو، نہیں تو اسی گھر کے اندر پڑا رہنے دو، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اب یہاں پہ سورہ نور میں یہ سزا جو ہے وہ بڑھ کر آ گئی، اور اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، لیکن جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت یہ کام کریں گے تو ان کو رجم کرنے کی سزا ہے، یعنی ان کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان کو کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی جب انہیں 100 کوڑے مارے جائیں تو کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ ارے مطلب ہلکے سے ان کو مار دیں، دھیرے دھیرے مار دیں، نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے دین کا ضابطہ ہے، اس پر آپ اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو تو آپ نے مارتے وقت بالکل بھی رعایت نہیں کرنا، اور یہاں پر یہ بھی چیز فرمائی گئی کہ مومنوں کی ایک جماعت کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ اکیلے میں ان کو یہ سزا دے دی جائے، بلکہ مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں مومنوں کی جماعت ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ سزا کہیں اکیلے میں دے دی جاتی، ٹھیک ہے، اگر اکیلے میں یہ سزا دے دی جاتی تو لوگوں کو اس کی ہیبت طاری کیسے ہوتی، لوگ کیسے اس چیز کو سمجھتے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر میں اس گناہ میں ملوث ہوا تو مجھے اتنی بڑی سزا اس کی دی جائے گی، ٹھیک ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے پڑنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تب تو اس کو رجم ہی کر دینا ہے، سنگسار ہی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بدکار مرد کو یہ بھی سزا دی جائے گی کہ اسے 1 سال کے لیے اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا، احادیث میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، کسی طرح کی شفقت، کسی طرح کی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ اب سنن ابو داؤد کی حدیث 4446 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رجم کی سزا ہے وہ کیسے آئی، ٹھیک ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی۔ اچھا دیکھیں یہودیوں کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ جب کوئی چیز دیکھتے تھے کہ ہماری شریعت کے اندر تو بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں، بہت اسٹرکٹ رولز ہیں، تو وہ کیا سوچتے تھے، وہ سوچتے تھے اسلام میں تو بہت چھوٹے چھوٹے رولز، بہت آسان رولز ہیں، تو ہم وہاں چلے جائیں، اور جو رولز اسلام کے پسند نہیں آتے تھے تو وہ اپنے رولز کو فالو کرتے تھے۔ یہی منافق کا بھی طرز عمل تھا کہ جب ان کو لگتا تھا کہ اسلام میں اس کی آسان سزا ہے تو اسلام کی طرف چلے جاتے تھے، جب انہیں لگتا تھا کہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو سزا ہے وہ ایزی ہے، تو اس طرح سے وہ بیچ میں گھومتے پھرتے تھے۔ تو سنن ابو داؤد کی 4446 میں کیا ہے کہ جب ایک بدکاری کی ایک مرد نے ایک عورت نے، تو وہ شادی شدہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تورات میں اس کے معاملے میں کیا لکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہودی اپنی باتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تورات کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ کوڑے مارنا ہے، انہوں نے رجم والی آیت کو چھپا لیا۔ جب رجم والی آیت کو جب ہاتھ ہٹا کے انہوں نے ہاتھ سے چھپا لیا کرتے تھے آیات کو، ہاتھ ہٹا کے جب وہ آیات کو پڑھا تو اس میں دیکھا کہ رجم کے بارے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے اس میں رجم کی آیت موجود ہے تو ہم اسی کے اکارڈنگ چلیں گے اور ان کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کئی جو احکام ہیں، کئی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از تورات سے لے لیے، یعنی جو موسوی شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہاں سے انہوں نے ایز اٹ از، جیسے
اور بھی کئی آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گی، اور بھی کئی ایسے احکام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اگر ہم تورات میں سے لے لیں یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے لے لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو رجم والی جو رسم ہے یا یہ جو شریعت ہے وہ کہاں سے لی گئی تھی؟ تورات سے لی گئی تھی، کیونکہ تورات میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا میں ملوث ہوتے تھے تو انہیں رجم یعنی سنگسار کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور عام طور پر کیوں رکھی گئی؟ پبلکلی کیوں اس کو سامنے رکھ کر یہ کوڑے مارنے والی سزا یا رجم والی سزا رکھی گئی؟ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. زانی مرد کو روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، اور وہ زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک. اور حرام کر دیا گیا ہے زانی اور زانیہ سے نکاح مومنوں پر. اب دیکھیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، ٹھیک ہے، مومن مرد یا مومن عورت، تو وہ کسی بدکار سے یا بدکارہ سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں اگر زانی مرد ہے تو وہ یعنی اپنے لیے آپ جیسے ہو ویسے ہی اپنے لیے چوز کرو. آپ بدکار انسان ہو، اپنے لیے ایک بدکارہ عورت کو ہی آپ نے چوز کرنا ہے. تو یہاں پہ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ کس سے نکاح کرے گا؟ کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کر لے. ٹھیک ہے. لیکن مومن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح سے زانیہ عورت جو ہے وہ بھی صرف ایک بدکار مرد سے یا مشرک سے نکاح کرے گی. حرام کر دیا گیا ہے ان کے لیے کسی مومن کا نکاح. اب اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں جو کہ سنن ترمذی کی آیت ہے 3177. ایک صحابی تھے مرثد بن مرثد، اور وہ مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لایا کرتے تھے. اور مکہ میں ایک زانیہ تھی، ایک بدکارہ عورت تھی جس کا نام اناخ تھا. ٹھیک ہے. اور جب جہالت کا ماحول تھا تب یہ جو صحابی تھے تو یہ اس عورت سے ملا کرتے تھے. لیکن اب جب اسلام قبول کر لیا تو ان سارے گناہوں سے دور ہو گئے. اب جب وہ ایک بار کسی کو مکہ کی قید سے نکال کر لے کر آ رہے تھے تو جو یہ اناخ تھی، اناخ نام کی جو عورت تھی، اس نے آپ کو زنا کی دعوت دی. کس کو؟ صحابی کو. اب انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کروں یا اس طرح کی بات کروں. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں سے چلے گئے. اب یہ پھر جو یہ عورت تھی اناخ، اس نے چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ یہاں سے قیدی کو لے کے جا رہے ہیں. وہ بیچارے بھاگتے ہوئے کسی طرح سے مدینہ پہنچ گئے. خیر مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے یہ ساری بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ کیا میں اناخ سے شادی کر لوں؟ ٹھیک ہے، کیا میں ان سے شادی کر لوں؟ زانیہ تھی وہ، تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ بھئی وہ بھی اسلام قبول کر لے گی، نیک ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کیا میں اناخ سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے، زانی یا مشرک. ٹھیک ہے. مسلمانوں پر یہ نکاح حرام کر دیا گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی اس بات پر. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. وہ انتظار کرتے تھے کہ وحی آئے گی. تو جب یہ واقعہ ہوا صحابی کا تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کے پاس یہ والی آیت آئی کہ ایک مسلمان کسی زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتا. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں. اب یہاں پہ پہلے تو حد بتا دی 100 کوڑوں کی ان لوگوں کے لیے جو زانی ہیں، زانیہ ہیں. ٹھیک ہے. اور رجم کا ہم نے حدیث سے دیکھ لیا. اب آیت نمبر 4 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر پاک دامن عورت ہے اور اس کے اوپر کسی نے غلط تہمت لگائی، ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر غلط تہمت لگا دی تو جس انسان نے غلط تہمت لگائی ہے یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ لائے جائیں. اگر 4 گواہ موجود نہیں ہوتے تو پھر اگر 4 گواہ موجود نہیں ہوتے تو وہ جو بھی کچھ انسان کہہ رہا ہے وہ معنی نہیں رکھے گا.
تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اگر وہ گواہی پیش نہ کریں، اگر کسی کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کہی کہ اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے لیے گواہ نہیں لے کر آ پائے، چاہے عورت کے لیے چاہے آدمی کے لیے، تو اس انسان کو 80 کوڑے لگانا ہے، اور آئندہ کے لیے کبھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ 2 سزائیں اس کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ کیا سزائیں مقرر کر دیں؟ کہ 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور ان کی شہادت جو ہے آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کیا ہی بات کرنا، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ یعنی کسی نے اس طرح کا کام کیا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی، ٹھیک ہے، اب اس کو کوڑے بھی مل گئے، 80 کوڑے بھی اس کو لگ گئے۔ اب آئندہ کے لیے جو اس کو منع کر دیا گیا کہ تم شہادت میں شامل نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح کی، اب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آئندہ وہ شہادت میں حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 6، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائے اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہو، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے کیا بات کی گئی کہ اگر کوئی زانی یا زانیہ ہے، یعنی کسی آدمی نے دیکھا، کسی عورت نے دیکھا، کسی غیر نے دیکھا اور بتا دیا کہ اس آدمی یا عورت نے زنا کیا، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر کہ اگر آدمی اپنی ہی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اب وہ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے، اب وہ اس کے لیے تو رہنا بھی مشکل اس کے ساتھ، اور اگر وہ یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا بھی ملے گی، تو یہ بڑا مشکل چیز ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سولیوشن بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو اب وہ کیا کریں؟ اب نہ تو وہ خاموشی اختیار کر سکتا، نہ اس کے ساتھ رہ سکتا، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر ایسا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اسے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر شہادت دینا ہوگی کہ میں سچے لوگوں میں شامل ہوں، یعنی میں سچا ہوں۔ اس بات کی وہ شہادت دے گا کہ میں سچا ہوں، کتنے بار؟ 4 بار، یعنی 4 گواہ کے برابر اس کی شہادت ہو جائے گی۔ اور 5ویں دفعہ وہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز عورت سے بھی کہی جائے گی، عورت بھی اگر عورت نہیں کہے گی تو عورت زانیہ ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو رجم کی سزا دے دی جائے گی۔ لیکن اگر عورت بھی پھر اس طرح کی چیزیں چلیں گی، ٹھیک ہے، عورت بھی اسی طرح سے پھر عورت بھی کہے گی، ٹھیک ہے، عورت کو بھی کہنا ہے کہ اگر میں سچی ہوں تو میں 4 بار یہ شہادت دیتی ہوں کہ میں سچی ہوں، اور 5ویں بار وہ یہ بولے گی کہ اگر میں جھوٹ بولتی ہوں یا میرا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لعان کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لام عین الف نون، لعان کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس طرح کی جو لعن تان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی جس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے زنا کیا اور وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ سکتا، تو وہ 4 بار شہادت دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا، یعنی مطلب میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ یہ 4 بار کہے گا، اور 5ویں دفعہ میں وہ یہ کہے گا کہ 5ویں دفعہ میں وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ٹھیک ہے، یہ لعان ہوتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث 4747 کے بارے میں، کہ حلال بن امیہ جو تھے صحابی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں کہا، تہمت لگائی کہ میری بیوی نے زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے، کیونکہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ میں اس آیت کا پس منظر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں گواہ لے کر آنا ہے ورنہ حد لگائی جائے گی۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرے گا؟ میں اپنی بیوی کو ایک غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو ایسے میں گواہ تھوڑی تلاش کروں گا اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے اکارڈنگ ہی چلتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں گواہ تو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس پر ہلال رضی اللہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرما دے گا۔ انہوں نے کہا اللہ ہی کوئی ایسی آیت نازل فرمائے گا جس کے میرے اوپر سے یہ حد دور ہو جائے گی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس آیت کو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو دی، یعنی یہ لعن کی آیت۔ جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلال کو آدمی بھیج کر بلوایا اور ان سے 4 مرتبہ قسم کھلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا وہ توبہ کر لے۔ لیکن بیوی نے کیا کیا؟ بیوی نے بھی 4 بار قسم کھائی اور 5ویں بار پر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب دیکھیں دونوں نے یہ قسم کھا لی، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جھوٹا کون تھا، سچا کون تھا؟ تو یہ فیصلہ پھر اللہ پر چھوڑا گیا کہ اللہ پر ہی اس کا غضب ہوگا، اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان کیا کہ اس پر وہ ہچکچائی جب وہ 5ویں بار بول رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے پھر بھی یہ جواب دیا کہ 5ویں بار بھی اس نے شہادت لے لی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بچہ جس کے ساتھ وہ اس زنا میں ملوث تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بچہ اس کی طرح ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ اس کا ہوگا، اس آدمی کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ صحابی کی طرح ہوگا جو شکایت لے کر آئے تھے تو اس کا بچہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جو بچہ تھا وہ اسی کی ہی شکل صورت کا ہوا تھا جس آدمی کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو میں اس کو رجمی سزا دیتا، یعنی اب اللہ کا حکم آ گیا تھا اور اس نے یہ لعن والا جو پورا پروسیس تھا اس کو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، واللہ عالم کیا ہوا۔ اگر اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی ہوگی تو آخرت میں تو اس کے لیے سزا مقرر ہوگی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ تو یہ لعن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ آیت نمبر 8، اور اس عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو۔ اچھا، یہاں پر جب یہ 5 بار یہ لعن کا سارا سلسلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے بیچ طلاق واقع ہو جائے گا اور دونوں بطور میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 10، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت کرنے والا ہے، یعنی یہ جو حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ حد کیوں رکھی ہیں، یہ حدود کیوں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ یہ تم لوگ حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ، ہر کسی کے اوپر تہمت لگانا شروع نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی، زنا کی بھی، اور اگر آپ کسی کے اوپر یہ لعن ہے، لعن کے بارے میں بھی، کسی کے اوپر غلط آپ تہمت لگاتے ہو تو بھی، ٹھیک ہے۔ تو ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، کیوں بتا دیں؟ تاکہ تم اس میں آگے نہ بڑھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا تم لوگوں پر فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو مطلب تم تو اس سے زیادہ کہیں آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 1 ختم ہوا، ایک بار دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ رکو نمبر 1 میں ہم نے زانی اور زانیہ کی جو سزا ہے وہ دیکھی، ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو دیکھ لے تو اس پہ لعن کس طرح سے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں ہی 5 بار اگر یہ شہادت کر لیتے ہیں، جب 4 بار شہادت اور 5ویں بار ہی کہہ دیں کہ اللہ کا غضب ہو، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ فیصلہ پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 پر ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی اس کے بارے میں پورا رکو ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تھے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ کرتے تھے کہ کس کا نام آئے گا۔ تو جب ایک سفر میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔
اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد ہوا تھا۔ اب وہاں پہ یہ لوگ انہوں نے کہیں پہ رکے، ٹھیک ہے، جب رکے تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ اب جب واپس آئیں تو جب بیٹھنے لگیں، اب اس پہ جو ہودج ہوتا ہے اونٹ کے اوپر، اس پہ بیٹھنے لگیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہار نہیں تھا۔ اب آپ نے جب دیکھا ہار نہیں تھا تو آپ واپس گئیں ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ جب آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئیں، واپس آئیں تو کافی دور ہو گئی تھی اور قافلہ جا چکا تھا، کیونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا۔ تو وہ ہودج وغیرہ ہوتے تھے جو اونٹ کے اوپر رکھے جاتے تھے، تو جو اصحاب تھے انہوں نے سوچا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ بیٹھی ہوں گی، کیونکہ وہ بہت ہلکی پھلکی دبلی سی تھی، تو انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں ہے یا نہیں، اور وہ چلے گئے۔ اب جب دیکھا حضرت عائشہ نے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں جہاں پر وہ تھیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ واپس آئیں گے اور پھر میں ان کے ساتھ واپس چلے جاؤں گی۔ اب آپ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھیں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، اور اتنے میں ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، وہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر نیچے گر جائے قافلے کی تو وہ اس کو جمع کرتے ہوئے لے کر جاتے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا انسان ہے، اس پر نظر پڑی، اور جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا یہ حضرت عائشہ ہیں۔ اچھا، اب ان کے الفاظ آپ پڑھیں، وہ میری طرف سے گزرے تو سوتے ہوئے ایک انسان کا سایہ نظر پڑا، اس لیے وہ اور قریب ہوئے۔ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، یعنی پردے کا جب حکم ہوا تو کوئی بھی عورت کا چہرہ تک کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ چہرے کا نقاب تو ضروری نہیں ہے، قرآن میں کہاں آیا کہ چہرے کا نقاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ نقاب، جب یہ جو نقاب کی جو آیت جب یہ نازل ہوئی اس سے پہلے آپ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ مجھے پہچان گئے۔ یعنی جب یہ حجاب کی آیت جب نازل ہو گئی تھی تو اس کے بعد کسی عورت کو کسی بھی مرد نے، غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا کہ آپ ایک دم اٹھ جائیں، آپ اٹھیں، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا، یعنی آپ نے ان کو سہارا بھی نہیں دیا چڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف اونٹ کو موڑ کے بٹھایا، آپ بیٹھیں اور وہ مجھے لے کر چلتے گئے۔ اب جب پہنچے تو دوپہر ہو گئی تھی، جب قافلہ جہاں پر تھا وہاں پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں، معاشرہ یہی بات ہے کہ وہ رات بھر ایک صحابی کے ساتھ چل کر آئی تھیں، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ اس کا جو انسان تھا تہمت لگانے والا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، وہ سب سے بڑا منافق تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری جتنی بھی ہم نے تفسیر کی ہوتی ہیں، جب منافقین کا سردار کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہی نام پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا، بات کو بہت زیادہ طول دیا کہ دیکھیں مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج، جو بیوی ہیں، انہوں نے کس طرح کا یہ کام کیا۔ اب اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابی تھے جن کا نام اس کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی ان باتوں کے اندر شامل ہو گئے تھے، وہ بھی ان باتوں کو سچ سمجھنے لگے تھے یا اس میں انوالو ہو گئے تھے۔ کچھ صحابی بھی، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش، یہ 2-3 نام ہیں جن کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اب جب آپ مدینہ پہنچے، اب آپ دیکھیں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی 1 مہینے تک۔ یہ جو سورہ نور کی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ 1 مہینے کے بعد نازل ہوئی۔ اب آپ 1 مہینے تک آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی راستے میں، اور آپ بیمار ہو گئیں، اور آپ کو باہر کی دنیا کا کچھ نہیں معلوم کیا چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، حال چال معلوم کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کو لگتا ضرور تھا کہ کچھ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کھچے سے ہیں، لیکن وہ سب کچھ جانتے نہیں تھے۔ ایک رات کو انہیں یہ بات پتہ چلی کہ ان کے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بہت پریشان ہوئیں، بہت روئیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اب والدین کے گھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اپنے گھر آئیں، اپنے ماں باپ سے دریافت کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا مطلب میرے ابا کو، میرے شوہر کو یہ سب پتہ ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں ان کو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اب بے انتہا روئیں، بہت پریشان ہوئیں یہ سب سن کر۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ میری بیوی بے گناہ ہے تو بات کیا ہو جاتی کہ یہ اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے ہیں،
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ بالکل پاک ہے، پاک دامن ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا میں اپنی بیوی کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے سوال کیا، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے کہا کہ وہ تو مطلب بہت اچھی ہیں، میں ان کے لیے کبھی غلط نہیں سمجھتا۔ حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کسی باندی سے مشورہ کر لیں۔ ان کی جو باندی تھی ان سے سوال کیا گیا، بریرہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، تو آپ نے بھی تعریف کی۔ یعنی ہر انسان حضرت عائشہ کے کیریکٹر کی تعریف کر رہا تھا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس طرح کا غلط کام وہ کر سکتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر پہ کھڑے ہو کر اس بارے میں ڈسکس کیا کہ بھئی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اب تو میرے گھر تک پہنچ گیا، میری بیوی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ایک قبیلہ تھا جو کہنے لگا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، ہم اسے قتل کر دیں۔ دوسرا کہنے لگا ایسے کیسے قتل کر دو گے؟ یعنی اختلاف ہو گیا اس بات پر ان کے بیچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے کہ میرے گھر کی وجہ سے اس طرح کے اختلاف پیدا ہو گئے۔ خیر اب انہوں نے چپ کیا جیسے تیسے کہ ابھی چلو خاموش کیا ان لوگوں کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر گئے، مطلب جب اپنے مائکے میں تھیں وہ وہاں پر گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو اگر جو مجھے تمہارے بارے میں مجھے یہ ساری باتیں معلوم نہیں، 1 مہینے بعد اب انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو مجھے تمہارے بارے میں یہ معلوم چلی ہیں باتیں، اگر تم سچی ہو تو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ برات نازل فرمائی دیں گے، یعنی تمہارے بارے میں جو بھی حق ہے، جو بھی سچ بات ہے وہ تمہارے بارے میں آ ہی جائے گا، اور اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لو۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم بے گناہ ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی ثابت کر دیں گے، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو۔ اب آپ سوچیں حضرت عائشہ کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ بری طرح سے رونے لگیں، اور نہیں ان کی بلکہ رونے نہیں لگیں، بلکہ یہ سن کے تو ان کے آنسو خشک ہو گئے، اور وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہہ دیا۔ اور آپ کہتی ہیں اپنے والد سے کہتی ہیں آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی ماں سے کہتی ہیں آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کوئی کیا کہے گا رسول کے سامنے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی کس دل سے انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ قسم اللہ کی مجھے معلوم نہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی ہے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے، اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے دل میں تو یہ بات بیٹھ ہی گئی ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میرے اس معاملے کی تصدیق نہیں کریں گے، لیکن اگر میں اس گناہ کو اپنے ذمے لے لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر لیں گے۔ میں بے گناہ ہوں اگر میں کہوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے گناہ کیا تو آپ مان لیں گے، حالانکہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ قسم اللہ کی میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں پر کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا بس صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں صبر کروں گی، اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ وہ یہ کہنے لگیں، اور اس کے علاوہ کہنے لگیں میرے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل کریں گے، یعنی میری بے گناہی ثابت کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، اور آپ ابھی وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے، وہاں سے نکل کر گئے بھی نہیں تھے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، جو ان کی کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت ہوئی، اور اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا کہ اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میرے لیے پوری کی پوری وحی آ جائے گی، ایک سورہ میں اتنی آیات میرے لیے نازل ہوں گی، پورا دوسرا رکوع اسی پر نازل ہوا ہے، اسی بات پر۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے لگتا تھا کوئی خواب کے ذریعے یا کسی طرح یہ ساری باتیں آ جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھے گا، لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ مطلب قرآن کی آیات میرے اوپر نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ جن لوگوں نے تہمت تراشی کی ہے وہ تم ہی میں سے لوگ تھے. یہ آپ کو بہت ساری احادیث میں ملے گا. ایک بتا دیتی ہوں آپ کو, صحیح بخاری 2661 جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہے. ویسے بہت ساری احادیث ہیں اسی واقعے پر, کسی میں بہت ڈیٹیل میں ہیں, کسی میں کچھ باتیں ہیں, کسی میں بہت مختصر سا ہے. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں کہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے, اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا, اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, یعنی وہ جو منافقین کا سردار تھا اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو سب سے بڑا کیا ہے, سب سے بڑا اس کا جو عبداللہ بن ابی ہے وہ سب سے بڑا اس میں حقدار ہے عذاب کا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے. کیوں نہیں وہ لے کر آئے 4 گواہ؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کس طرح سے مان لیا کہ حضرت عائشہ گناہ گار تھی جبکہ حکم تھا کہ 4 گواہ لے کر آنا ہے. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا ہے. یعنی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر اگر تہمت لگ جائے تو مومنوں کا پہلا فرض کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے 4 گواہوں کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, یہی تھا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا کرنا تھا, 80 کوڑے لگائے جانا تھے. تو کچھ بھی تم نے نہیں کیا اور اس بات کو تم مان کر بیٹھ گئے جبکہ یہ ساری چیزیں نازل ہو چکی تھیں. اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی, کیونکہ اس میں صحابہ بھی انوالو تھے. میں نے صحابہ کا نام لیا تھا, صحابہ بھی انوالو تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی جو تم نے کام کیا ہے تو اس پر تم کو بہت بڑا عذاب ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا صحابہ کو. ٹھیک ہے, جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. اب آپ آیات کے اوپر غور کریں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جو کچھ تم کہہ رہے تھے تمہیں ہلکا لگ رہا تھا, یہ تو بہت بڑی بات تھی جو تم بہتان حضرت عائشہ کے اوپر لگا رہے تھے. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں, اور کہتے اللہ تو پاک ہے, یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے. تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے جو ہو رہی ہے؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو. اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا, بہت حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے, اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, مسلمان نہیں جانتے کہ کس طریقے سے یہ جو منافق ہیں اور یہ لوگ جو تمہارے اوپر اس طرح کی یہ جو منافق ہیں یہ تمہارے اوپر اس طرح کی جو بے حیائی کی تہمتیں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بے حیائی تمہارے اوپر عام کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے, ان چیزوں سے بچو. یہ جو حدیں تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اس کے اکارڈنگ تم نے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس کی آخری آیت ہے رکو نمبر 2 کی, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی, اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. اب آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی بات فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کا فضل اور رحم تم پر نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہیں, رؤوف الرحیم ہیں. یعنی اللہ کو کتنا اس میں ایک غصے کا ایلیمنٹ ہے کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر یہ فضل نہ ہوتا نا تو میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور یہ پوری جو آیات 11 سے 20 تک جو نازل ہوئیں یہ حضرت عائشہ کی بے گناہی کے لیے نازل ہوئیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ رکو نمبر 2. رکو نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں. رکو نمبر 3 21 سے 26 تک ہے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ, اور آخرت میں ان کے اوپر کیا کچھ گزرے گا یہ سب کرنے سے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 21 ہے,
اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سب کو سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اب آپ دیکھیں اس رکوع کا آغاز بھی اسی سے ہوا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اگر تم پر نہ ہوتا۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان ہر لمحہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طرح سے برائی میں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرے۔ کرتا تو سب کو ہی ہے، لیکن خاص طور پہ مسلمان کو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جنت میں جانے کا ٹکٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو روکتا ہے کہ ان کو جنت کا ٹکٹ نہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، جب انسان ایک مرتبہ برائی یا بے حیائی کے کام کرتا ہے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں سکسیزفل ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ شیطان کے پیچھے مت لگو، شیطان تمہیں اٹھا کے سیدھے جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ یہاں پر مخاطب جو صحابہ کرام سے ہوا جا رہا، اور تیسری مرتبہ بھی یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، تو یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم میں سے کوئی بھی پاک دامن نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس مشکل سے نکالا ہے۔ یہ جو آیات نازل ہوئی، یہ جو احکام نازل ہوئے ہیں کہ یہ ساری جو گندگی ہے اس معاشرے کی، اس کو دور کرنا ہے۔ آیت نمبر 22، اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں کو، مساکین کو اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کو سمجھیں، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جب حضرت عائشہ کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی تو کچھ صحابہ بھی اس کے اندر انوالو تھے، اور اس میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، مفلس تھے، جس کی وجہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ساتھ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ میری بیٹی کے لیے اس طرح کی تہمت لگائی گئی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قسم اٹھا لی کہ آئندہ مصطح کو میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جس کو وسائل کی کشادگی اللہ نے عطا کی ہے ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجروں کی مدد کرنے سے انکار کریں۔ اللہ معافی اور درگزر سے کام لینا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب تم بھی معافی کرو، اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو اسے درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ہی فرمان نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور میں بھی جو حضرت مصطح ہیں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی یہ اس بات پر نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں جو مصطح ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا، انہوں نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگایا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے، ہم کتنی جلدی قطع تعلقی کر لیتے ہیں، ہم کتنی جلدی لوگوں کے اوپر عیب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ آیت کے تھرو، وحی کے تھرو یہاں بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث 2766 میں جو 7 گناہ ہیں، ٹھیک ہے، تباہ کن گناہ ہیں، اس کے اندر سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو سیدھی سادھی بھولی بھالی معصوم عورتیں ہیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر تہمت لگائی جائے گی تو ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس بارے میں کہ جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ جس دن اللہ ان کے لوگوں کو پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے کھول کر بیان کرنے والا۔
انہیں یاد کرنا چاہیے وہ دن جس دن آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے ہاتھ، ہر چیز گواہی دیں گے اس بات کے کہ میں نے کیا کیا تھا. مطلب ہاتھ کہیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا. انسان چپ رہے گا اور اس کے اعضاء گواہی دیں گے. بتائیں ہم کیسے بچیں گے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہے، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. سورہ فصلت میں ہے کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وہ اپنے وجود سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. تو اس طرح سے ہمارا ہر اعضا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. آیت نمبر 26، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. وہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، پاک باز عورتیں پاک باز آدمیوں کے لیے. یعنی جب آپ نکاح کا انتخاب کریں، آپ جب کوئی رشتہ جب ہم ڈھونڈیں تو سب سے پہلے پاک دامن عورت کو دیکھیں یا پاک دامن آدمی کو دیکھیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، اس کا خاندان کیسا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ضرور دیکھیں. بے حیا جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے بے حیا آدمی ہی ہوں گے، مطلب وہی جوڑی ان کے لیے ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. اور یہاں پر یہ آیت فرما کے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن عورت تھیں، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حقدار تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہر کوئی عورت تو نہیں ہو سکتی تھی نا، آبویسلی وہ ایک پاک دامن عورت ہی ہو سکتی تھی. تو یہاں پر اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہی ہیں. آیت نمبر 27، ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. جی یہاں سے رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، رکوع نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ جو سوشل لائف کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو معاشرے میں جو ایک معاشرتی احکام ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو جو ایٹیکیٹس مینرز ہوتے ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے. اور یہ دیکھیں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ کس طرح سے آپ کی لائف سٹائل ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ایک دوسرے کے گھر بنا اجازت جایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن اسلام نے اس معاشرے میں جو بے حیائی تھی، بدگمانیاں تھیں، ان کو پاک کرنے کے لیے یہ اصول نکالا کہ مسلمان ان اصولوں کی پاسداری کرے گا. ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی برائی سے دور ہو جائے گا. اب گھر کے اندر جب انسان ہوتا ہے، دیکھیں عورت سب سے زیادہ محفوظ اپنے گھر میں ہوتی ہے. اب آل آف اے سڈن کوئی اٹھا کے آپ کے گھر میں چلا آئے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ اپنے گھر کے اندر بالکل سیکیور فیل کرتی ہیں. کوئی گھر کے اندر آتا ہے، سلام کرتا ہے، نوک کرتا ہے، اس کے بعد گھر میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں میرے گھر میں کوئی آنے والا ہے، کوئی آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی بے دھڑک آپ کے گھر میں چلا آئے، دروازہ کھولے اور اندر گھس جائے تو آپ کیسا فیل کرو گے؟ تو یہ چیز ہمیں ہمارے اسلام نے سکھائی ہے. یہ مینرز، یہ ایٹیکیٹس ہمیں اسلام نے سکھائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اجازت لینا ہے کسی کے گھر میں انٹر ہونا ہے تو، اور اس کے بعد پہلے سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہاں پر انٹر ہونا ہے. سلام تو ہم کرتے ہی ہیں، کہیں سے گزرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، ہر لمحہ ہمیں سلام کرنا ہے. لیکن جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو آپ نے سلام کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو جو بھی موجود ہیں آپ نے وہاں پر سلام کرنا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث 5177 میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی طرف جاؤ اور اس کو اجازت حاصل طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ. اسے کہو پہلے سلام کہیں اور پھر کہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو اس نے یہ بات سنی اور اس نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر اس کو اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو یہ چیز ہمیں سکھانا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں آپ نے سلام ضرور کرنا ہے، تب انٹر ہونا ہے. سنن ابو داؤد 5172 میں ہے کہ
جس نے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکا اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو یہ ضائع ہے، یعنی اس میں کوئی قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلۃ صحیحہ کی حدیث 369 میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آپ کے گھر میں جھانکا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر لیا اور اس کی آنکھ کی طرف سیدھا کر دیا حتیٰ کہ وہ واپس پلٹ گیا۔ یعنی کسی کے گھر تانکنا جھانکنا ہوتی ہے نا عادت، اور اسپیشلی وہ جو گھر ہوتے ہیں جو ایک سے ایک ملے ہوتے ہیں تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے اندر جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ یہاں پر بتایا گیا کہ اس کی آنکھ آپ پھوڑ دو اور اس پہ کوئی آپ کے لیے کوئی قصاص، کوئی اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ایسا کر دو گے تو یہ ایٹیکیٹ سے جو یہاں پر بتائے گئے۔ آیت نمبر 28، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ آپ نے بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، اگر سامنے والا آپ کو اجازت نہیں دے تو آپ نے واپس لوٹ جانا ہے۔ اچھا ہم کتنا غلط سمجھتے ہیں نا اس بات کو، اگر ہم دوپہر کے ٹائم کسی کے گھر چلے گئے اور سامنے سے آ کر کہہ دیا کسی نے کہ وہ تو سو رہے ہیں آپ بعد میں آئیے گا، تو ہم کیا کہیں گے کتنے بدتمیز لوگ ہیں، ہم ان کے گھر آئے اور انہوں نے ہمیں انٹرٹین ہی نہیں کیا، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو آپ نے لوٹ جانا ہے اور یہی طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی ہم نے یہ نہیں کہنا ایسا کیوں کیا انہوں نے، بلکہ اگر آپ کو جانا ہے آپ پہلے فون کریں، ٹھیک ہے، آپ اجازت لے لیں، اب تو فون ہوتے ہیں، آپ اجازت لے لیں کہ آپ فری ہیں، ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ منہ اٹھا کے کسی کے گھر چلے جانا یہ تو منع ہی کر دیا سرے سے، ٹھیک ہے، اور سامنے والا اگر منع کر دے کہ آپ انٹر نہ ہو میرے گھر میں تو آپ نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آج کے حساب سے دیکھیں تو ہم بالکل میسج کر کے پہلے سے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت احکام یہاں پر ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ غیر رہائشی گھر ہیں یعنی کوئی دکان وغیرہ ہے، کوئی کاروباری جگہ ہے تو وہاں تمہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں کہ تم اجازت لوگے دکاندار سے پھر اندر جاؤ گے، ان جگہوں پر تم جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے بخوبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سورہ نور کی بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 31 سورہ نور کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت تو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ زنا سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے، زنا سے دور رکھنا ہے، فحش چیزوں سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اب اپنی نگاہیں نیچی رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی عورت کو، غیر محرم کو آپ نے کسی غلط نظر سے دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر دھوکے سے آپ کی ایک نظر پڑ جائے تو آپ نے فوراً وہاں سے نظر ہٹا لینا ہے، دوسری نظر آپ کو نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی کی 2777 میں ہے کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ہٹاؤ، اگر ایک نظر پڑ گئی تو دوسری نظر آپ نے نہیں دیکھنا۔ اب یہ نظر کی جو بات ہے، نظر کا جو پردہ ہے جو کہا جاتا ہے آدمیوں کے لیے ہے، اس میں ہر چیز آ گئی، کسی عورت کو غیر محرم کو دیکھنا، یا جو آج کل جو انٹرنیٹ کے اوپر جو یہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں تک کہ آج کل تو ہم اپنے لیے کچھ کھولتے ہیں اس میں ایڈز اتنے واہیات آ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی نظروں کی حفاظت ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہی حکم عورتوں کے لیے بھی آئے گا اگلی آیت میں۔ اپنی نظروں کی ہم نے حفاظت کرنا ہے، ہر حال میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے مطلب ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ہر فحش کام سے، ہر برے کام سے۔ یہ آج کل جو انٹرنیٹ آ گیا ہے اس میں جو بے حیائی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو چیک کریں کہ وہ کیا چیزیں چیک کر رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کو یہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ کس سے کہا گیا؟ یہ آدمیوں سے کہا گیا، ٹھیک ہے، عورتوں سے بھی ابھی آگے چل کے کہا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث 6753 ہے، آنکھوں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا بھی ہے۔ زنا صرف وہی نہیں ہوتا جو شرمگاہ کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں، وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے جب آج کل کی جو یوتھ ہے وہ پورن موویز دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، واہیاتی دیکھ رہی ہے، کتنی گندگی دیکھ رہی ہے، گندے اس کے اندر ڈائلاگز ہوتے ہیں جو فلمز میں
ٹھیک ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اسے آپ سن رہے ہو، آپ بے حیا بیہودہ گانے گا رہے ہو، ہر چیز زنا میں آتی ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سننے میں لگتی ہیں لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے. اب یہاں پر جو نگاہیں نیچی رکھنے کی بات کی ہے تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آدمیوں کو نا نگاہ نیچی کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کیونکہ ہم تو چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں. اگر آدمی مطلب ہم اپنا چہرہ بند کریں، اس کو حجاب میں رکھیں، آدمی کو بھی تو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے. بالکل آدمی کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچو کہ یہ جو مومنہ نہیں ہے وہ عورت تو منہ نہیں ڈھکے گی نا. جو عورت مومنہ نہیں ہے وہ تو ایسے ہی گھومے گی، ٹھیک ہے. اب اس کو آدمی دیکھ سکتا ہے. یا اسی طرح سے جو میں نے انٹرنیٹ کا آپ کو اگزامپل دیا، اس میں آدمی اپنی نگاہیں یوز کر سکتا ہے. تو اس میں یہ والا کانسیپٹ بیچ میں لے کر آ جانا کہ بھائی وہ تو آدمیوں کو نظریں نیچی رکھنا ہے، ہمیں اپنا چہرہ کور کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بہت ہی بیہودہ ایک اگزامپل ہے جو دیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ آپ نے اپنے سورہ احزاب میں انشاءاللہ میں چلیں نیکسٹ آیت میں یہ والی چیز آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ آدمیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں آپ نے نیچی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ کہیں سے بھی یہ چیز ہم ڈرائیو نہیں کر سکتے، یہ چیز ہم اس کا آؤٹ پٹ کہیں سے بھی یہ نہیں آتا کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں. اور یہاں پر یہی والی بات جو میں نے حضرت عائشہ کی آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عائشہ نے جب حضرت صفوان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پہچان گئے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہوا تھا. واٹ ڈز اٹ مین کہ جب حجاب کی آیت آ گئی، جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، تب اس کے بعد کسی آدمی نے کسی بھی مومن عورت کو، مومنہ کو نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ دیکھیں عورت کے لیے اس کا جو پردہ ہے، اس کا کیونکہ اس کو اپنی زینت کو چھپانا ہے پوری طرح سے. ایک ضعیف حدیث ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، شیئر نہیں کی میں نے کیونکہ وہ ضعیف ہے. سنن ابو داؤد کی 2488 ہے، جس میں ایک عورت تھی، اس کا جو بیٹا تھا وہ جہاد میں مارا گیا تھا، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی سوال کرنے تو وہ نقاب میں تھی، ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں تم معلوم کرنے آئی ہو، تمہارا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا اور تم نقاب میں ہو، یعنی ہائے واویلا کرتی ہوئی نہیں آ رہی، پریشان نہیں ہو رہی کہ سر کے بال کہیں جا رہے ہیں، نقاب کہیں جا رہا ہے، تم تو پراپر نقاب میں آئی ہو. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا کھو گیا ہے تو میں نے اپنی حیا تو نہیں کھوئی، ٹھیک ہے. میرا بیٹا کھویا ہے، مطلب ابھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گیا، تو کہہ لیں میرا بیٹا کھویا ہے لیکن میں نے اپنی حیا تو نہیں کھوئی. تو یہ ایک مومنہ کا یہ ایک کردار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے کہ ایک آدمی کو، ایک عورت کو دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک نگاہ پڑ جائے تو دوسری نگاہ نہیں یہاں پہ کرنا اس میں، لیکن جو نکاح ہے، نکاح کے لیے ایک عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، اگر ممکن ہو تو وہ دیکھ لے اس چیز کو جو اس کے نکاح کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے قد و قامت، اس کا حسن و جمال وغیرہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے. آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 31 بہت امپورٹنٹ ہے. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپوں کے، اپنے شوہروں کے باپوں پہ، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی
جان پہچان کی عورتوں کے یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یا ایسے زیر دست مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی ناواقف ہیں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی زینت میں سے کو ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے اہل ایمان، تو سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں کتنی اہم یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ وہی بات جو مردوں سے کہی گئی وہی بات عورتوں سے بھی کہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، فحش کاموں میں نہ رہو، غیر محرم کو تاکو مت، ٹھیک ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی گناہ کے کاموں میں، یہ جو زنا ہے ان کے کاموں میں ملوث نہ ہو، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ اب عورتوں کے لیے صرف اتنا ہی نہیں ہے، عورتوں کے لیے اور بھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، یعنی اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا۔ اب دیکھیں آج کل پوری کورڈ ہونے کے بعد بھی خواتین اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا ٹائٹ لباس پہنے ہوتی ہیں، یا ان کے جو سر کے اوپر جو وہ اونٹ کے کوہان کی طرح وہ جو حجاب باندھنے کے لیے وہ یوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایکسٹینشنز وہ اس کو یوز کر کے اور اپنے بالوں کو بڑا کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ زینت ظاہر کرنا ہے، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ فار ایگزامپل کسی کی ہائٹ بہت اچھی ہے تو آبویسلی وہ تو ظاہر ہوگا ہی، یا غلطی سے کسی سے ظاہر ہو جائے، اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرنے والا ہے، یا وہ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب جب زینت کو ظاہر نہیں کرنا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے عبایا پہنا ہے اور آپ میک اپ میں آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو زینت میں کیسے چھپا کے رکھ رہی ہیں اپنی زینت کو۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں ڈیٹیل بتاتی ہیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن نہیں صاحب، میں نے اپنا سر کور کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک بڑے سارے جوڑے کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اونٹ کے کوہان والا جوڑا میں نے باندھا ہوا ہے، میں نے اپنا سر کور کیا ہے، اینڈ واٹ آئی ایم ویئرنگ جینس، ٹھیک ہے۔ میں اپنے پوری باڈی شیپ کو ڈیفائن کر رہی ہوں، میرے پورے تھائز نظر آ رہے ہیں، میرے پورے پیر نظر آ رہا ہے، میری ویسٹ لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ میں ایک مومنہ ہوں۔ استغفر اللہ، ہم کیسے مومنہ ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے مومنہ ہو سکتے ہیں جب ہم اس لائن کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کرتی؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پورے چہرے کو دکھا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے دل کے اندر ہے؟ تو دیکھیں، نماز نہ پڑھیں اور کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھیں، کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر ہے، ہم جو بھی کرنا ہے کریں اور ہم کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سورہ میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کو میں جلدی کر کے چلوں، میری سورہ پوری کمپلیٹ ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہو پائے گی کمپلیٹ، کیونکہ اس کے جو احکام ہیں انہیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس آیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آج جو لوگ اس آیت کو سمجھ جائیں گے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، میں اپنا بھی کہہ رہی ہوں، جو اس آیت کو سمجھ جائے گا وہ اپنی اصلاح کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کہنے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے احکام کو، آپ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں، اور ہم بے حیاؤں کی طرح جا رہے ہیں، ہر جگہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احکام کو بالکل اٹھا کے ہم نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا جیسے یہودی ڈالا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھا ہے تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ ہدایت دینا کا کام اللہ کا ہے، میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں یا کوئی غیر محرم آپ کے سامنے ہو تو اپنے چہرے کو ضرور کور کریں، اپنی زینت کو ضرور کور کریں، ایک بڑا جو عبایا ہوتا ہے، برقع ایک بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پہننا ہے تاکہ آپ پوری طرح سے کورڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں۔ بکل مار لیا کریں سے کیا مراد ہے کہ مطلب اس طرح سے اپنی اوڑھنیوں کو وہ اوڑھیں تاکہ ان کا جو سینہ ہے وہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے
ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. خمر آیا ہے, ٹھیک ہے, خمر آیا ہے یعنی خمار یعنی دوپٹہ جو ہوتا ہے, اس طرح سے وہ آپ نے اپنا لے لینا ہے. اچھا دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ یہ حکم پہلے ہی آ چکا تھا. سورہ احزاب پہلے نازل ہو گئی تھی. اس میں کیا کہا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پہلو لٹکا لیا کریں. اب دیکھیں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پہلو لٹکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھونگھٹ نکالنا. یعنی جب آپ اپنی چادر اپنے سر پہ لے رہے ہو تو اس پہ سے گھونگھٹ کر لو, یعنی آگے کی طرف منہ پہ لٹکا دو. اب آپ گھونگھٹ کہو یا نقاب کہو, ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو یہ کتنی کلیئر آیت یہاں پر موجود ہے کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرو اپنے اوپر لٹکانے کا کیا مقصد ہوا؟ صاف صاف مقصد ہے کہ اپنے چہرے پر اپنا گھونگھٹ کر لو, ٹھیک ہے. ابھی وہی گھونگھٹ جو ہے آج کے زمانے میں نقاب ہو گیا. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ ساری چیز پہلے ہی وہاں پر ڈیفائن کر دی گئی ہے. سورہ احزاب پہلے نازل ہو گئی تھی اور وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ تھا جلباب, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو خمار یوز ہوا تو وہ دوپٹے کی طرح لے لیں, اور جلباب ایک بڑی چادر یعنی ایک ایسی چیز جس کو آپ نے پوری طرح سے اوڑھنا ہے. اچھا, اسلام سے پہلے بھی عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں تھا, لیکن چادر اور اوڑھنی اس وقت بھی عورت کے لباس کا لازمی حصہ تھی. یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ اوڑھنی جو ہے, ایک دوپٹہ جو ہے وہ ہر وقت انسان اوڑھے, ٹھیک ہے. اور جب کہیں نکلنا ہو تو کیا کرے عورت جو ہے وہ ایک بڑا سارا جو چادر ہے, ٹھیک ہے, وہ لے کر نکلے. اب چادر کو آج ہم برقع عبایا اس طرح سے ہم اس کو نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اچھا وہ لوگ کیا کرتی تھیں جو عرب معاشرہ تھا اس وقت, وہ اس انداز میں اپنی اوڑھنی لیا کرتی تھیں کہ ان کے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا اور اس سے گلا اور سینہ ان کا صاف نظر آتا تھا, ٹھیک ہے. آج بھی کل بھی بچیاں ہوتی ہیں جو اس طرح سے دوپٹے لے لیتی ہیں جو گلے میں ڈلے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے اوڑھنیاں لیتی تھیں کہ ان کا جو سامنے کا حصہ سب صاف نظر آتا تھا. تو اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں تاکہ ان کے گریبان اور سینے اچھی طرح سے ڈھکے رہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث 4100 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی اور کہا کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو عورتوں نے پردوں کے کپڑے یا مردوں کی جو چادر, مرد بھی پہلے چادر کور کیا کرتے تھے اپنے آپ کو, شال جیسے آج بھی آدمی جو ہوتے ہیں شال اوڑھتے ہیں نا بڑی بڑی, ایسی وہ چادریں لپیٹ لیا کرتے تھے. تو عورتوں نے کیا کیا, جو پردے تھے اس کے کپڑے لیے, چادریں لی اور ان کو پھاڑ کر فوراً اپنے لیے پردے کی چادریں بنا لی. اب آپ سوچیں پردے کی چادریں بنا لیں تو وہ کتنا موٹا کپڑا ہوتا ہوگا, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا کہ ان کی کسی بھی طرح سے زینت جو ہے ظاہر نہ ہو. اب یہاں پر یہ بتایا گیا, ایک پوری لسٹ یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کس کے سامنے آپ بغیر حجاب کے آ سکتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر اگر ایک پوری لسٹ یہاں پر بتائی گئی ہے تو آبویسلی ہے بغیر حجاب کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا چہرہ کھلا ہو, یعنی وہ جو ایریاز آپ کے ہاتھ ہو گئے, آپ کا جو فٹ ہو گیا, وہ آپ کے محرم کے سامنے آپ دکھا سکتے ہو. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا, اگر یہ حجاب والی چیز اور چہرہ چھپانے والی چیز نہ ہوتی تو یہ بتائیں کہ یہ پوری لسٹ کیوں آتی؟ یہ پوری جو لسٹ آئی ہے محرم کی, یہ کیوں آتی؟ کیونکہ محرم کے سامنے ہم اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات کلیئر ہے. اور یہ کہ چہرہ, اپنے ہاتھ, آپ کے جو یہاں پہ جو آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں کلائی کے نیچے جو ہاتھ ہیں وہ, اور آپ کے جو پیر جو ٹخنے ہیں وہ آپ کے کھلے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, محرم کے سامنے, ٹھیک ہے. غیر محرم کے سامنے تو آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے, اپنا چہرہ بھی کور کرنا ہے, لیکن محرم کے سامنے آپ اس چیز کو کھول سکتے ہو, ٹھیک ہے, اپنا چہرہ آپ کھول سکتے ہو. باقی آپ نے اپنے آپ کو کورڈ رکھنا. یہ نہیں کہ بھائی ہے یا آپ کے والد ہیں تو ان کے سامنے آپ کیسے بھی چاہو بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, آپ نے سر بھی نہیں ڈھکا ہوتا, آپ نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوتا اور آپ بیٹھ جاؤ, نہیں, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ہیں جو ایک حیا کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ والد کے سامنے جائیں گے تو کور کرنا ہے اپنے آپ کو, بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں تو کور کرنا ہے, چھوٹا بھائی ہے تو چلو کیا جاتا ہے کر لو. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ کا جو ستر ہے نا وہ تو آپ کا چھپا ہی رہنا چاہیے.
آپ کا سطر چھپا رہنا چاہیے ہر حال میں. اچھا اب کون کون محرم ہیں؟ شوہر آپ کا محرم ہے. باپ کے اندر آپ کے چچا، ماموں، دادا، نانا یہ سب آ جاتے ہیں. شوہروں کے باپ، ٹھیک ہے، آپ کے جو سسر ہو گئے وہ، آپ کے خود کے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی شوہر کا وہ بیٹا جو دوسری بیوی سے ہے، وہ، آپ کے بھائی، آپ کے بھائیوں کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کی بہنوں کے بیٹے یعنی آپ کے بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں. اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر تو جو غیر آپ کی پہچان کی عورتیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو نامحرم تصور کیا گیا. یعنی وہ عورتیں جنہیں آپ نہیں جانتے، جو آپ کی میل جول کی عورتیں نہیں ہیں، باہر کی عورتیں جنہیں آپ بالکل نہیں جانتے، ان سے بھی آپ نے بالکل بے پردہ ہو کے ان کے سامنے نہیں آ جانا. ٹھیک ہے. اپنی مملوک یعنی غلام اور لونڈیاں، لیکن غلام اور لونڈیوں میں اکثر اہل سنت علماء ہیں ان کے نزدیک صرف لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے. غلام اس میں نہیں شامل ہیں. اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسے زیر دست لوگ جو صرف خدمت گار ہوں، اپنی عمر یا زیر دستی اور محکومی کی بنا پر خواتین خانے کے متعلق کوئی بری نیت دل میں نہیں لا سکتے. اس میں مطلب وہ لوگ جو اس طرح کی خواہشات نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اس طرح کی عورتوں کو لے کر ان کے دل کے اندر کوئی خواہشات نہیں پیدا ہوتی، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس میں وہ ملازم بھی شامل ہیں جو بہت بزرگ ہو گئے ہیں، برسوں سے آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں، اور وہ گھر کی کسی عورت کو دیکھ کر اس طرح کی کوئی فیلنگ ان کے اندر نہیں آئے گی. لیکن پھر سے بتا دوں، یہ محرم کے سامنے کیا ہے؟ محرم کے سامنے آپ کا چہرہ تو ضرور کھلا رہ سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنا چہرہ، اپنا جو سر ہے وہ آپ نے ڈھانک کے رکھنا ہے. آپ نے قاعدے کا لباس ان کے سامنے پہننا ہے. آپ کا سطر کہیں سے بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز سے، ان کے سامنے یہ اتنا مطلب وہ بھی آپ کے محرم ہی ہیں. مطلب ایک طرح سے ان کے سامنے بھی آپ کو اتنا زیادہ اپنا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اتنا سمجھتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی بات کہ آپ اپنے جو آپ کے جو محرم ہیں ان کے ساتھ بھی صرف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کا پردہ تو آپ کا اس میں بھی رہے گا. اور آپ نے پیر پٹک پٹک کے نہیں چلنا، یعنی اس طرح سے آپ نے نہیں چلنا کہ آپ کورڈ تو ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنی زینت کو ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں، یا ایسا آپ کچھ بیہیو کر رہی ہیں کہ سامنے والے کا اٹریکشن آپ کی طرف ہو. ٹھیک ہے. آپ برقعے میں ہیں لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو آپ کسی سامنے والے کو آپ مائل کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو دیکھے. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا پردہ ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کا بھی پردہ ہے، آپ کس طرح سے رہ رہی. مجھے امید ہے کہ میں آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 30 اور 31 بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ہم سب مل کر اس پر عمل بھی کریں گے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 32، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جو عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. جیسے بہت سارے اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اس طرح کے ٹریڈیشنز یا کلچرز کہہ لیں یا ریلیجن کہہ لیں، جس میں بیواؤں کا دوبارہ نکاح نہیں کیا جاتا. تو یہاں کیا کہا گیا کہ بیواؤں کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو بھی صلاحیت رکھتے ہوں. تو ایسا نہیں کہ اگر وہ تمہارے غلام ہیں اور باندی ہیں تو تم ان کا نکاح نہ کرو اور اپنے اس میں ہی ان کو رکھو. ٹھیک ہے. ان کا بھی تم نکاح کر دو، اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. دیکھیں نکاح کے ٹائم کوئی انسان یہ نہ سوچے غلام اور باندی ہی کیا، کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے نکاح کر لوں. ٹھیک ہے. یہ آج کل کے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے، ہم اپنے بیٹے کا نکاح ابھی کیسے کر دیں، ابھی تو وہ کماتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو جو وقت مقرر کر دیا گیا اس کے اکارڈنگ آپ نے نکاح کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہاں غلاموں اور باندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے تو آپ ان کا بھی نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 33، اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ
اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی پابندیوں کو بدکاری سے مجبور نہ کیا کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کو یہاں پر کیا کہا گیا کہ آپ نے نکاح کر لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا نہیں پوٹینشیل جمع کر پا رہے یا اتنا آپ ابھی نہیں لائق ہو پائے ہو کہ آپ نکاح کر لو، تو یہاں کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے تو وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ سنن نسائی کی حدیث 2241 میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تو ہم نوجوان تھے اور ہم شادی وغیرہ کی وسعت نہیں رکھتے تھے، ہمارے پاس اتنا نہیں تھا کہ ہم مہر ادا کر دیں، شادی کر لیں، تو آپ نے فرمایا اے نوجوان لوگوں نکاح کرو کیونکہ نکاح نظر کو بچاتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ابھی نکاح نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، تو وہ روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کچل دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو تو آپ غلط کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر لو، تو یہاں پر کیا کہا گیا اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہاں پر جو دوسرا حکم ہے وہ مکاتبت کا ہے۔ مکاتبت کا معنی ہوتا ہے لکھنا پڑھنا، ٹھیک ہے، لکھا پڑھی جو کی جاتی ہے، مگر اصطلاحی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک معاوضہ دیتے ہیں، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان ایک شرائط کی لکھا پڑھی ہو جاتی ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو الگ الگ صورتیں ہیں اس میں سے ایک یہ صورت بھی ہے کہ جو مکاتبت ہے وہ کر دیا جائے، یعنی جب غلام ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور اتنا اتنا میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ الاؤڈ ہے، اور آپ کو بھی اس کی اجازت یعنی آقاؤں کو اس چیز کی اجازت دینا چاہیے کہ وہ باہر کما کر یا کسی بھی طریقے سے وہ اتنا پیسہ جمع کریں، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ اپنے آقا کو دے دیں، یعنی مکاتبت کریں، ایک اگریمنٹ ہونا چاہیے ان کے بیچ، اور جب وہ پیسہ پورا کمپلیٹ ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک حدیث صحیح بخاری کی 2561 میں ہے، بریرہ رضی اللہ عنہا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مدد لینے گئی، اور ان کو جو اپنے جو جہاں پر وہ تھیں اپنے آقا کو انہوں نے کچھ رقم دینا تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تو اپنے مالکوں کے پاس جا، اگر وہ یہ پسند کریں کہ تیرے معاملہ مکاتبت کی پوری رقم یعنی ایک ساتھ ہی میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا بھی میرے ساتھ قائم ہو تو ایسا کر سکتی ہوں، تو بریرہ رضی اللہ عنہا جو اپنے مالکوں کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے یہ ساری رقم جو ہے مکاتبت کی وہ پوری دینا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا اور کہا کہ اگر حضرت عائشہ تمہارے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار ہے، لیکن تمہاری ولا تو ہمارے پاس رہے گی۔ اس کا ذکر حضرت عائشہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم اسے خریدو اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کرو، ٹھیک ہے۔ اب ولا کیا ہوتی ہے؟ ولا وہ ترکہ ہوتا ہے جسے آزاد کیا ہوا غلام چھوڑ کر مرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ترکہ جو چھوڑ کے مرے گا غلام اسے ولا کہتے ہیں، تو ولا اس کی ہوگی جو غلام کو آزاد کرے گا، اس آقا کی اس مالک کی وہ ولا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری کی 2561 میں یہ چیز ہے مکاتبت کے بارے میں، اور سنن ابن ماجہ کی 2519، سنن نسائی کی 4815 ان میں بھی اس بارے میں ہے کہ جس غلام کے جب تک پوری رقم نہ ہو جائے، اس نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 100 اوقیے یا جو بھی کچھ ڈیسائیڈ کیا تھا، جب تک وہ پوری رقم نہ ہو جائے تب تک وہ انسان غلام ہی رہے گا۔ اگر 50% دے دیا تو 50% غلام ہے اور 50% وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں حدیث میں یہ چیز شیئر ہوئی ہے۔ اچھا، اگر ہم اسی آیت کو صرف کمپلیٹ کر پائیں گے آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
اگر تم میں سے کسی کو اپنے غلام پر اعتماد ہو کہ وہ اپنا معاہدہ پورا کرے گا اور بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ایسا معاہدہ اس کے ساتھ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے اس فیصلے کی، اس قدم کی حوصلہ افزائی کی اور یہاں پر غلاموں کو دھیرے دھیرے آزاد کرنے کی ایک اسکیم بتا دی، ٹھیک ہے، ایک ترتیب بتا دی کہ کس طرح سے آپ جو آپ نے دیکھے وہاں پر جب عرب جو معاشرہ تھا اس سوسائٹی کے اندر غلام بہت ہوا کرتے تھے اور انہیں بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جب اسلام جب آیا تو اس نے، آپ دیکھیں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، ایک غلام آزاد کر دو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے لیے غلام آزاد کرنے، کسی چیز کا کفارہ غلام آزاد کر دو، اور یہاں پر مکاتبت کا بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ تو اسلام نے غلاموں کو ایک اچھی زندگی دینے کی شروعات کی۔ اللہ چاہتے تو آل آف اے سڈن یہ حکم آ جاتا کہ سارے غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو سوسائٹی کے اندر بہت امبیلنس ہو جاتا، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر بہت افراتفری مچ جاتی، کیونکہ کوئی بھی حکم ایک دم سے نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک طریقہ بتایا غلام کو آزاد کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہے کہ جیسے اگر ایک مومن غلام کو کسی انسان نے آزاد کیا تو اللہ اس غلام کے ہر اعضا کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک اعضا کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سوچیں اتنا بڑا ثواب تھا، کیونکہ اب تو یہ والی چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے غلام کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس غلام نہیں ہوتے، ہمارے پاس جو سرونٹس ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو غلام جو ہوتے ہیں جو پوری طرح سے آپ کی غلامی میں ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ اب ختم ہی ہو گیا۔ تو یہاں پر اتنی بڑی بات اس کی بتائی گئی کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ ہم حدیث میں پڑھتے بھی ہیں نا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اچھا، جب لوگوں نے اس بات کو سنا کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے اور تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے کیا کیا، اپنے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے انہوں نے خود 63 غلام 63 غلام آزاد کیے تھے، حضرت عائشہ نے 67، حضرت عباس نے 70 اور حکیم بن حزام نے 100، عبداللہ بن عمر نے 1000، اس طرح سے کافی صحابی کے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ ہر انسان جو تھا، صحابی خاص طور پہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ یہاں پر اس آیت میں دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی باندیوں سے جو تھے وہ غلط کام، پیشہ دھندا کروایا کرتے تھے اور اس سے جو حاصل ہوتی تھی کمائی اسے خود لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ والی چیز بھی یہاں ختم کر دی گئی۔ اگر لونڈی خود اپنی مرضی سے بدکاری میں ہے، انوالو ہے، تو وہ اپنی جرم کی خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر اس کا مالک جبر کر کے اس سے کوئی پیشہ کرواتا ہے تو اس کی ذمہ داری مالک کی ہوگی، ٹھیک ہے، مالک اس کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ اور ظاہر ہے جبر کا سوال پیدا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اپنی مرضی کے خلاف یہ کام کرے، یعنی کوئی اگر ایک لونڈی ہے اور وہ پاک دامن ہے، وہ غلط کام میں نہیں جانا چاہتی اور اس کا مالک اسے زبردستی بھیجتا ہے کہ جاؤ تم دھندا کرو، پیسہ کماؤ اور مجھے لا کر دو، تو اس چیز کے لیے بھی مطلب یہاں پر اس آیت میں خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی مالک اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ اگر کوئی اپنی باندی کو بدکاری پہ مجبور کرے گا اور خود اس باندی کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کے باعث اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اور اس گناہ کا وبال اس پر ہوگا جس نے اس کام کے لیے اس کو مجبور کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم کہ یہ ساری چیزیں جو وہاں کی جو سوسائٹی تھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ اس سورہ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔